बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरगस के हवाले से अब तक कोहराम मचा हुआ है, तो हमारे कुछ वीलॉग बनाने वाले और वीलॉग बनाने वालियाँ अपनी तरफ से ना जाने क्या क्या इस हवाले से छोड़ रही हैं, कह रही हैं, इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि नरगस ने अपने खावंद को रंगे हाथों पकड़ लिया, कोई कहता है कि मरियम हुसैन ने इनका घर तबाह कर दिया। ये सारा कुछ झूठ है, बकवास है, गलत है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल को थोड़ा सा बुलंद करने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं और ये दानिस्ता कोशिश हो रही है कि कहीं दोबारा से नरगस और माजिद बशीर एक ना हो जाएं, उनके माबैन सुलह ना हो जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ दूर हो रही हैं। इस हवाले से रात को मैंने एक फेसलेस वीडियो बनाई थी, ऑडियो रिकॉर्ड की थी। असल सूरत हाल ये है कि इनके माबैन सुलह हो रही है, बल्कि हो चुके। इस हवाले से मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे सुलह हुई है और इनके माबैन जो गलत फहमियाँ थी वो किस तरह से दूर हो रही हैं। दीदार का क्या किरदार इसमें है, सारा उस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इन लोगों की तरफ से जितनी भी ऑडियो और वीडियो आपके सामने आ रही हैं, उनमें से ज़्यादातर झूठ, सरासर झूठ है। और इनके माबैन अगर कोई सुलह की कोशिश हो रही है, अगर एक दूसरे के साथ ये एक पेज पे आना चाहते हैं, तो इनकी तरफ से जिस तरह से झूठ बोला जा रहा है, बकवास किया जा रहा है, उससे इनके माबैन तलखियों को मज़ीद बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। तो बहरहाल मैं आपके सामने जो रात को मैंने ऑडियो रिकॉर्ड की थी, मैंने सारे वीलॉग देखे हैं, सारे मैंने थंबनेल देखे हैं। मुझे नहीं लगा कि उसमें किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत है और ये दोनों एक मरतबा फिर इनके माबैन सुलह, तकरीबन आप समझें कि सुलह हो चुकी है। और इनके दरमियान तनाज़ा असल में, एक बात मैं कहता हूँ, असल में इनके दरमियान तनाज़ा एक दूसरे के साथ वालेहाना मोहब्बत का है और ये नहीं चाहते, खसूसी तौर पर नरगस नहीं चाहती कि उनके खावंद के करीब उनकी बहन भी आए, उनकी माँ भी आए और उनके वाकफ़कार भी आएँ। तो बाकी मरियम हुसैन के साथ जिस तरह से आफ्ताब इकबाल की पहली वाइफ जिनको तलाक हो चुकी है, उनके साथ जिस तरह से मुलव्वस किया जा रहा है माजिद बशीर को, उसमें भी कोई सदाकत नहीं है। उनके माबैन कोई ऐसे तल्लुकात नहीं हैं जिनको वैसे मुआशरे में तो बहन भाइयों के हवाले से भी लोग हवाइयाँ उड़ा देते हैं। इनके बारे में भी वो कहते हैं कि मेरी ये बहन है और वो कहती हैं कि मेरे ये भाई हैं। तो बाकी शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के वीलॉग बना देते हैं, किसी की इज्जत उठाने लग जाते हैं। एक तो नरगस ने जो अपने तौर पर कह दिया उसकी तो हमायत करना बनता है, लेकिन इसके साथ साथ मरियम अली हुसैन के बारे में जो कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है वो भी इंतहाई ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। मैं ज़्यादा अल्फाज सख्त इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो लोग सारा कुछ जानबूझकर कह रहे हैं और कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आइए ज़रा रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सोशल मीडिया को रंग चाहिए, रंगबाजी चाहिए। आज इनके हथे नरगस का केस चढ़ा हुआ है, तो नरगस और माजिद बशीर के माबैन जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। माजिद बशीर पर नरगस की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया, ना सिर्फ यह कि इल्ज़ाम लगाया गया बल्कि बाकायदा FIR दर्ज करवा दी गई कि उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि नरगस को वाकई तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उनका चेहरा बिगाड़ के रख दिया गया, उनको वैसे दूसरे जिस्म के हिस्सों पर भी चोटें आई हैं। तो इस हवाले से माजिद बशीर का मौक़िफ़ सामने आया है। उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि हाँ, मैंने उन पर तशद्दुद किया है, एक बार अब तशद्दुद किया है, इससे पहले भी एक मरतबा किया था। लेकिन जिस तरह ये कहा जाता है कि मैं अमूमन उन पर तशद्दुद करता था, ये बिल्कुल गलत है। तो बाकी नरगस की तरफ से जिस तरह से FIR दर्ज करवाई गई है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दर्ज करवाई गई है ताकि FIR दर्ज हो जाए और उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का कोई जवाज़ बन जाए। तो मामला कैसे और कहाँ से शुरू हुआ ये भी आपके सामने रखते हैं, बल्कि बहुत सी तफसीलात आप के सामने आ चुकी होंगी, आप उनको देख भी चुके होंगे। तो अब सूरत हाल क्या है? अब ये सूरत हाल है कि नरगस और माजिद बशीर के माबैन सुलह हो रही है और ये 100% आप यकीन रखिए कि ये सुलह हो जाएगी। इस मामले में
سب سے بڑا بنیادی مرکزی اور حتمی کردار ادا کر رہی ہیں۔ نرگس کی بہن دیدار، تو دیدار کبھی ان کے بہت زیادہ قریبی تعلقات ہوا کرتے تھے محمد آصف کے ساتھ۔ محمد آصف پاکستان کے فاسٹ بالر جب ہوا کرتے تھے، جب وہ ان کا طوطی بولتا تھا، بہت بڑے فاسٹ بالر ہوا کرتے تھے، تو ان دنوں دیدار کے ساتھ ان کے مراسم میڈیا میں آتے رہتے تھے۔ بہرحال وہ والا کہانی ہے، دیدار کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے نرگس اور ماجد بشیر کے معاملات درست ہو جائیں، صحیح ہو جائیں، اور یہ بالکل ہو بھی سکتے ہیں۔ دونوں کے مابین جھگڑا کیسے کب شروع ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ مریم علی حسین جو آفتاب اقبال کی وائف رہی ہیں اور ان سے ان کی طلاق ہو چکی ہے، دونوں کے مابین اب بھی رابطے ہو جاتے ہیں۔ آفتاب اقبال کی طرف سے اس پر ایک ویلاگ بنایا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ میرے مریم حسین کے ساتھ اب بھی رابطے ہیں کیونکہ وہ میرے بچوں کی ماں ہیں، اور ان کا یہ کہنا بڑی حد تک درست بھی ہے کہ ان کے مابین آج بھی چلیں دعا سلام ہوگی، لیکن ان کے مابین طلاق ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خلا لے لی۔ بہرحال جو بھی ہے، دونوں کے مابین آج کل طلاق ہو چکی ہے، الگ الگ رہتے ہیں۔ نرگس اور ماجد بشیر کے مابین تنازعہ اسی خاتون کی وجہ سے شروع ہوا، آگے بڑھا، اور نوبت ایسا تک آ گئی کہ ماجد بشیر نے ان کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ ماجد بشیر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے پسٹل مارے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تھپڑ وغیرہ تو مارے ہیں، لیکن ان کا جسم اتنا زیادہ نازک ہے کہ وہ کچھ مجھ سے زیادہ ہی ہو گیا۔ یہ ماجد بشیر کی طرف سے اپنے دوستوں کو بتائی گئی کہانی ہے جو وی لاگ میں ان کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ دونوں کے مابین تنازع ہوا مریم حسین سے جو آفتاب اقبال کی سابقہ اہلیہ ہیں۔ ماجد بشیر کہتے ہیں کہ وہ میری بہن ہے، یہی کچھ ان کی طرف سے پہلے بھی کہا گیا۔ اب بھی انہوں نے جن لوگوں سے بات کی ہے یہی کہا کہ وہ میری بالکل سگی بہنوں کی طرح ہیں، جبکہ نرگس کو اس پر شدید اعتراض رہا ہے۔ نرگس کہتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بالکل مراسم ختم کر دیں۔ تو اس حوالے سے ماجد بشیر کی طرف سے کہا گیا کہ میں ان کو پورا یقین دلا چکا ہوں، میں نے پوری کوشش کی کہ ان کے دل سے ایسا شک نکال دوں کہ میرے ان کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات ہیں جن کو غلط قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں خانہ کعبہ بھی گئے تھے، وہاں جا کر بھی میں نے ان کے سامنے یہی بات کی تھی، اور انہوں نے اپنے دل سے ایک مرتبہ تو یہ معاملہ نکال دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر بھی یہ بات ہوتی رہی، یہ کہتی رہیں، الزامات لگاتی رہیں کہ آپ یہاں پہ ان کو لانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں بسانا چاہتے ہیں۔ ماجد بشیر کہتے ہیں کہ میرا قطعی طور پر ایسا کوئی ارادہ تھا نہ اب ہے اور نہ ہی آئندہ، کیونکہ میں مریم کو اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھتا ہوں۔ لیکن جس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں، جس طرح کے پروگرام دیکھے گئے ہیں، جو صورتحال سامنے آئی ہے، نرگس کے دل میں ایسا لگتا ہے کہ شک یہ گھر کر چکا ہے۔ ان کے مابین ایسے مراسم ضرور ہیں جو ان کے گھر کو تباہ کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ مریم کا ہمارے گھر میں آنا جانا ختم ہو جائے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 10 ماہ سے مریم ان کے گھر نہیں گئیں، اور ماجد بشیر کی طرف سے بھی مریم حسین کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا گیا، لیکن روز روز کے تانے دینے سے یہ ماجد بشیر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں زچ ہو گیا تھا، زچ ہو کر میں نے ان پر ایسا تشدد کر دیا۔ ماجد بشیر کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نرگس باوفا ہیں، مجھ سے بہت پیار کرنے والی بیوی ہیں اور پاک باز ہیں، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، یہ ماجد بشیر کی طرف سے کہا گیا۔ اور ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی اپنے دوستوں کو بتایا گیا کہ میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں بھی ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں بھی ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن یہ ایک وقتی ابال ہے، جیسے ہی ان کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ ماجد بشیر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ میں ان کی جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا، یا پہلے بھی میں نے ان کی جائیداد ہتھیائی ہے، بلکہ ایسا ہے کہ انہوں نے ایک پلاٹ مجھے کہا کہ میں آپ کے نام لگوانا چاہتی ہوں، ایک کوٹھی کے بارے میں بھی کہا کہ میں آپ کے نام لگوانا چاہتی ہوں، اور اپنے فارم ہاؤس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نام کروا لیجئے، لیکن تینوں مواقع پر میں نے کہا کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے نام ہوا یا میرے نام ہوا۔ تو ماجد بشیر کی باتوں میں صداقت نظر آتی ہے، اور ادھر جو کچھ نرگس کے ساتھ ہوا ہے اس میں بھی جھوٹ نہیں ہے، ان پر بھی تشدد کیا گیا ہے،
ان کو بھی مارا گیا ہے، لیکن جس طرح سے ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے اس میں جو اب تک کے شواہد سامنے آئے ہیں بالکل بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ پولیس کی طرف سے رپورٹ درج کر لی گئی اور جس نے بھی یہ رپورٹ درج کروائی ہے اس کو پتہ تھا کہ اگر ایسا کچھ نہیں لکھوایا جاتا تو پھر رپورٹ درج نہیں ہوگی، رپورٹ درج ہو گئی، ایف آئی آر ہو گئی تو بڑی وہ معمولی سی ایف آئی آر ہوگی اور ان کی گرفتاری یا ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ایف آئی آر کے باوجود بھی، وزیر اعلیٰ کی طرف سے حکم کے باوجود بھی ماجد بشیر صاحب ابھی تک گرفتار نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تحقیق کاروں کو، تفتیش کاروں کو یہ علم ہے کہ معاملہ کیا تھا، کیا ہے، اور انہوں نے ایسے ہی جیسے اوپر سے حکم آیا کہ کارروائی کریں، فوری طور پر گرفتاری نہیں کی۔ یہاں یہ بھی تذکرہ کرتے چلیں کہ نرگس کے دل میں ایسا شک کیوں پڑ گیا، کیونکہ پہلے بھی وہ ایسے ہی معاملات سے گزر چکی ہیں۔ کبھی ان کے خاوند ایک ہوا کرتے تھے زبیر شاہ سے بھی ان کی طلاق ہو گئی تھی، اور کبھی ان کے خاوند ایک افضل بٹ بھی ہوا کرتے تھے، ان کی بھی نہ جانے کیوں طلاق ہو گئی یا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو زبیر شاہ کے حوالے سے ان کی طرف سے ہی اپنے واقف کاروں کو بتایا گیا تھا کہ زبیر شاہ کے ساتھ میرے اچھے دن گزر رہے تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ان کی طرف سے باتھ روم میں موبائل لے جایا جانے لگا، تو موبائل واش روم میں لے جانے کے بعد وہ گھنٹوں وہیں بیٹھے رہتے۔ میں نے ان کی ریکی کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن مجھے شک پڑ گیا کہ ان کے کسی کے ساتھ تعلقات ہو سکتے ہیں جس طرح سے یہ موبائل کو اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں چونکہ شام کو تھیٹر کے لیے چلی جاتی تھی، آدھے رات کے بعد واپس آتی تھی، تو اس دوران مجھے شک پڑ گیا کہ یہ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، تو پھر میں نے ان کی ریکی کے لیے، ان کی جاسوسی کے لیے ایک لڑکے کو پیسے دیے، موٹر سائیکل اس کو لے کے دی، اسے کہا کہ ریکی کرو۔ تو اسی دن پہلی رات ہی اس کا فون آ گیا جس وقت میں سٹیج پر کام کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ صاحب گھر سے باہر نکلے ہیں اسی سفید گاڑی پر جس کا آپ نے مجھے بتایا تھا، اور وہ جوہر ٹاؤن چلے گئے ہیں، میں ان کے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ اس لڑکے کی طرف سے لوکیشن بھیجی گئی، تو نرگس کہتی ہے کہ میں نے وہیں پہ اپنا کام، اپنے کوئی ساتھیوں کو، والد اور بھائی کو لے کر فوری طور پر جوہر ٹاؤن میں چلی گئی، اور یہ گھر تھا صبا کاظمی کا، وہ بھی کوئی گلوکارہ تھی، اداکارہ تھیں۔ وہاں پہ اندر گئے تو یہ گپ شپ آپس میں لگا رہے تھے، گویا تنظیم سازی کر رہے تھے، تو ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا، اور پھر زبیر شاہ کی طرف سے بھی اعتراف کیا گیا کہ میں ان کے ساتھ ملتا جلتا تھا، لیکن میں ان کے ساتھ صرف اس لیے ملتا تھا جس طرح سے میں ان کے ساتھ پیشہ ورانہ معاملات کے لیے ہی ملا کرتا تھا، وہ اداکارہ تھیں تو میں پروڈیوسر تھا، تو اس حوالے سے میری ان کے ساتھ ملاقات ہوا کرتی تھی۔ بہرحال وہ اس سے مکر گئے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات تھے، ناجائز تعلقات تھے یا غلط تعلقات تھے، لیکن نرگس کو باور ہو چکا تھا کہ ان کے کیسے تعلقات تھے، ان سے طلاق ہوگی، انہوں نے طلاق دے دی یا انہوں نے طلاق لے لی۔ تو ایسی ہی صورتحال کو وہ آپ منطبق کر رہے ہیں ماجد بشیر پر، کیونکہ نرگس کی طرف سے مریم علی حسین کا نام لیا جا رہا ہے، تو وہ بھی ایک خاتون ہیں، ڈانسر ہیں، اداکارہ ہیں، ان کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کرنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے جو کچھ کہا نرگس کے حوالے سے، وہ تو یہ کہتی ہیں کہ میرے ماجد بشیر بھائی ہیں اور ان کے ساتھ میرا رابطہ نرگس ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا کہتی ہیں ذرا ملاحظہ کیجئے۔ پہلے تصویریں دیکھی کہ جی یہ ویڈیوز وغیرہ جو چوٹوں کی تھی، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میں سوئی ہوئی تھی، مجھے بلکہ اٹھا کے یہ چیز دکھائی گئی کہ نیوز آئی بیچ میں میرا نام ہے۔ الحمدللہ اگر ماجد بشیر صاحب کی بات کرتے ہیں، میں آن ریکارڈ پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اب بھی کہتی ہوں کہ الحمدللہ وہ میرے بھائی ہیں۔ ڈائریکٹ ماجد بشیر کا تعلق تو ہمارے ساتھ ہے نہیں، ہمارا تو نرگس کے ساتھ تھا تعلق۔ کوئی شک آپ کے کوئی بیج بو دے اگر آپ کے دماغ میں، تو آپ شک کی بنا پہ ایسے ریئیکٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو۔ یہ بہت سی باتیں ان کی اور ہمارے درمیان پہلے بھی ہوئی تھی، وہ شک کی گنجائش وہ نکل چکی تھی۔ میں کہنا نہیں چاہوں گی کہ ان کو کوئی مینٹلی ایشو ہے، ان کو کیا پرابلم ہے، کبھی میں نے یہ سستی شہرت حاصل نہیں کی، لیکن اب کوئی آپ کی عزت کو چھیڑے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایسے چھیڑ کے چلا جائے تو آپ چپ رہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بڑی کوشش کی، آپ جا کے دیکھیں میری لاسٹ ویڈیو پہ بھی انہوں نے کمنٹ کیا، ایک ہفتہ پہلے بھی کیا، بیوٹیفل، میں نے ان کو ریپلائی کیا۔ ارے یوٹیوب دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ کس قسم کی باتیں اٹھ رہی ہیں، اتنے بڑی تھریڈز، بہت کچھ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا
کہ فلانا ہو گیا، وہاں پہ بات ایک یہ بھی شروع کی جاتی کہ نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، قرآن پڑھ کے بیٹھے تھے اور آئے وہ تو آ کے یہ باتیں کی، یہ دو باتیں میچ کرتی۔ اس میں وہ شخص یہ کیوں کہے گا کہ مجھے اپنی چیزیں دو، میں اس کے نام کرنا چاہتا ہوں؟ اتنا کون مہربان یا کون اس ٹائپ کی حرکت کرتا ہے؟ یہ باتیں پتہ نہیں کس حالت میں کی گئی ہیں۔ مریم علی حسین کے بھی کئی انٹرویو سامنے آ چکے ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا کون کرتا ہے، اس دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال وہ اپنی جگہ پر درست ہیں، اور جو کچھ نرگس کے ساتھ ہو چکا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ماجد بشیر اور نرگس کے درمیان صلح ہو رہی ہے، اور 1-2-4 روز میں یہ پہلے کی طرح میاں بیوی بن کر اسی گھر میں رہیں گے جس گھر میں ان پر تشدد ہوا ہے، اور جس گھر سے دونوں کے لیے رسوائی کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اگر اس میں صداقت ہوتی کہ جائیداد کے لیے اس بندے نے اس خاتون کو، اس اداکارہ کو اتنا تشدد کر کے زخمی کر دیا ہے، چہرہ بگاڑ دیا ہے، تو ان کے مابین کسی بھی صورت صلح نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ اب ہر بندہ کنونس ہو چکا ہے دونوں کی باتیں سن کر، دونوں کا موقف سن کے، کہ ان کے مابین اگر تنازعہ تھا تو مریم حسین کی وجہ سے تھا، اور یہ تنازعہ اس حد تک بڑھا کہ ان پر تشدد ہوا اور معاملہ علیحدگی تک جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک پیج پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہو۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔